अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है किबला? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किबला, आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि पीर फ़कीर और इनमें कुछ आमिल लोग भी होते हैं जो तावीज़ात और अमलियात के ज़रिए दम दुरूद और इलाज वगैरह भी करते हैं। इनमें कुछ गलत किस्म की भी तावीज़ात करने वाले होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नूरानी सिलसिला भी है, जैसा कि आपके अपने आबा व अजदाद का सिलसिला भी है और आप ख़ुद भी तावीज़ दम वगैरह देते हैं और माशाल्लाह बहुत लोग आपके दम से फैज़याब और शिफायाब भी हो रहे हैं। तो लोगों को ये कैसे पता चले कि कौन से आमिल और पीरों से बचना चाहिए, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो झूठे लोग बैठे हैं, आमिल लोग बैठे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की तावीज़ात देते हैं जिन्हें अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी, तो इनमें और नूरानी सिलसिले में कैसे फ़र्क किया जा सकता है, इस पर तो रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर और शर की कुव्वतें मौजूद होती हैं। बिस्मिल्लाह। यही अल्लाह की रहमानियत है, उसकी ढील है या बंदगी का समर है। तो दोनों फरिश्ते होते हैं, करामन कातिबीन जिन्हें कहते हैं। नेकी भी लिखने वाला होता है, बदी भी लिखने वाला होता है। सही। तो बात फिर उसी मेरे शेर पे आ जाती है कि मैंने झांका जो हस्ती की हर नहज में। दो मकरों की आपस में तकरार थी, एक तरफ सब गुमानों का बाजार था, एक तरफ लामकानों की दीवार थी। तो ये दोनों कुव्वतें मौजूद हैं खैर और शर की। अब एक तरफ इलीन है, एक तरफ सिज्जीन है। तो वो गुमराही का रास्ता दिखाते हैं। सिज्जीन जो है शैतान के जो कारिंदे हैं, ये जेर नाफ मसाम से दाखिल होते हैं, खून में जाकर फिर दिमाग तक ये अपने ऑप्शंस पहुंचाते हैं। सही। जिस तरह नूरी इल्हाम सदर के जरिए जाता है, कुरान कल्ब के जरिए आता है। तो मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि ये दम और तावीज क्या चीज होती है, पहले इसको समझें। तावीज जो होता है, ये जिस तरह हम कहते हैं आऊज़ बिल्लाह के पनाह मांगना, तावीज कहते हैं पनाहगाह को, पनाह में आ जाने को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के शैतान की शर से पनाह चाहता हूं। तो ये तावीज जो होता है ये एक पनाहगाह होती है इंसान। सही। और हमारा जो तवीज है ये बिस्मिल्लाह के अदद है, और या अल्लाह या मोहम्मद और या अली। इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिखते हैं तो लोग फैज याब होते हैं। दूसरा तरीका जो शैतानी है वो भी इसी तरह है कि वो शयातीन के जो कारिंदे होते हैं उनके जरिए अमल करते हैं, उसमें रियासतें करते हैं। फिर जो होता है जितना नेक घर का इंसान हो वो ज्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि जो है एक कोई बुरे इंसान हो तो उसके तावीज़ात इतने असर नहीं करते जितने एक नेक, क्योंकि शयातीन चाहते हैं कि जो नेक इंसान है, जिनके माँ बाप नेक हैं, जिनका सिलसिला पीछे नेक है, इबादत गुजार हैं, तो उनके जब ये लोग बेराह होते हैं तो उनके तावीज़ात बहुत ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि शयातीन चाहते यही हैं कि इनके माँ बाप की बातें भी जो है ना इनके अमाल से चली जाए। तो ये आज मौजूद है। बदकिस्मती है कि किताबें छप गई, सरेआम बिकने लग गई। हर आदमी जो है बेरोजगारी की वजह से, इसकी वजह से इसको उन्होंने शुरू कर दिया। आज कब्रिस्तानों में आप टीवी पे देखते होंगे, कब्रिस्तानों में यही कुछ हो रहा है, शैतानी अमल किए जा रहे हैं, एल्यूमिनाइटी की कुव्वतें जो है वो इनके साथ मिल जाती हैं। तो ये इफेक्ट करते हैं इंसान को और उसके खून में दाखिल होकर, जेर नाफ दाखिल होकर उसको मुख्तलिफ सिलसिलों से, तरीकों से, मुख्तलिफ हालात में, नींद में, तो ये अपना काम करते हैं कि जिद्दोजहद करते हैं कि ये इस तरह हो जाए मुब्तला। फिर इमाम नबी जो होते हैं या कोई फुकरा लोग जो होते हैं जो कड़ों में रहते हैं वो महफूज रहते हैं, लेकिन जो दुनियादारी में आ जाए हमारी तरह, मखदूमी के सिलसिले हो, लोगों को पालना हो, नौकरियां लगानी हो, तो ये यहाँ फिर फकर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
تو دوسرا دم کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو آج ایک راز بتانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. راز یہ ہے کہ میرے نزدیک فقر جلالیہ میں یہ کلمات جو ہوتے ہیں، یہ جو آواز ہے، ہم فکرے بول رہے ہیں، جملے بول رہے ہیں، لفظ بول رہے ہیں، حرفوں بول رہے ہیں، یہ سب سے طاقتور چیز ہے. دنیا میں سب سے طاقتور چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ کلمات بھی ہیں. سبحان اللہ. کہیں اللہ کا کلمہ نبی کی شکل میں ہے، وما مسیح ابن مریم رسول و کلمت، میرا رسول بھی ہے اور جو ہے نا کلمت اللہ بھی ہے، تو کلمے کی تشریح بن کر سامنے آ گیا. اب جو وہ خدا کے پیغام بتا رہا تھا وہ بھی کلمات کے ذریعے بتا رہا تھا. اب کتاب آئی ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، تو اس میں دیکھیں یہ بھی حرف، لفظ اور جملوں پہ مشتمل ہے، کلمات کی صورت میں ہے. اب نکاح دیکھیں تو نکاح پڑھ لیتے ہیں، قبول ایجاب کے کلمے بولنے پڑتے ہیں، مولوی صاحب آ کر بولے یا خود بولے، عربی میں پڑھیں یا سریکی میں پڑھیں، نکاح ہو جاتا ہے. یہ تو مولویوں نے پیچیدہ کر دیا ہے، لیکن مولوی بھی ہر جگہ لکھتے ہیں کہ کہیں قرآن عربی نہ ملے تو آپ اپنے الفاظ میں کہہ دیں، جو واجب چیز ہوتی ہے وہ قبول و ایجاب ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کلمات ہیں. اب اگر کوئی غیر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی مولانا صاحب اسے دین میں پیر صاحب داخل کر رہے ہیں تو وہ بھی کلمہ پڑھواتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے کلمہ خبیثہ، جس طرح شجرہ طیبہ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثل شجر کی اور کلمے کی ایک مثل ہے. تو یہ کلمات کی طاقت ہے. اب نظر نیاز دیکھیں، منت مانتے ہیں آپ، یہ کلمے کی قوت ہے. کہ آپ خدا سے کہتے ہیں مولا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے بھوکھوں کو کھلاؤں گا، میں لنگر میں بکرا دوں گا، جو پیر صاحبان غریبوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں اہل سبیل کو کھلاتے ہیں، ان فقراء کے لیے میں بکرا لے آؤں گا. تو یہ دراصل کلمہ ہوتا ہے جو خدا کے سامنے عہد و پیمان کے ذریعے بولا جاتا ہے، اور اس کے پھر رزلٹ نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ منتیں پوری کرتا ہے، وہ یوفون بنذر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو یہ منتیں نیازیں پوری کرتے ہیں. تو یہ بھی کلمات ہوتے ہیں. اب جو دم ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے، ہدہ جو ہے یہ بھی ایک کلمہ ہے. تو ہدہ کیا ہوتا ہے؟ ہدہ یہ ہوتا ہے کہ جب فقیر مراقبے کے ذریعے ایک عالم کی حقیقت پا لیتا ہے تو وہاں جو وہ حقیقت دیکھتا ہے کہ اس میں جو ہے نا، تو پھر وہ ایک اپنے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو بند کرتا ہے، اس سارے مراقبے کو، اس سارے گیان کو، اس ساری حقیقت کو ان الفاظ کے پردوں میں وہ بند کر دیتا ہے. یہ ہدہ ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں، بچھو کے کانٹے کا، سانپ کے کانٹے کا. دراصل قرآن کا یہی باطن ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ دم بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہوتا ہے. تو اس میں شجرہ خبیثہ بھی ہے اور شجرہ، تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ شیاطین کے ذریعے عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا عاملات ناصبۃ تصلی نار حامیۃ. یہ مشکلیں اٹھانے والے، اعمال کرنے والے اور پھر اس میں مشقتیں اٹھانے والے، اس میں جو ہے ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. تو یہ کون سے اعمال ہیں جس میں وہ ناصبہ بھی کرتے ہیں، عامل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تسلی نار حامیۃ ہوتے ہیں. تو وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کلمات کو ان سجین کی کچہری میں جا کر ان کلمات کو جو ہے نا وہ دوسروں کے نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہی لعنتی لوگ ہوتے ہیں. خدا ان کے وجود سے ہم سب کو امان دے، کیونکہ میں اس چیز کے افیکٹڈ رہا ہوں، خود آپ افیکٹڈ رہا ہوں. جنات نے، میرا ڈرائیور تھا، اس نے کہا کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ نیزے کے وہ جو ہوتا ہے نیزے کا پھل ہوتا ہے اس پہ تویز لکھا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں گاڑی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دروازہ کھلا بند ہوا، میں آیا تو یہ دیکھے جی اس سوئے پہ، اس نوکدار لوہے پہ وہ تویز لکھا ہوا ہے. پھر میخوں والے تویز آئے اور یکدم جس طرح میری ایک حالت میں وہ آیا، میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا اور چیزیں ہیں. تو ان کا پھر تدارک کیا، ان کا علاج کیا. تو یہ ایک جد و جہد ہوتی ہے جو انسان کو کرنی پڑتی ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. ہاروت اور ماروت کے واقعے میں آپ پڑھیں تو وہاں بھی یہی، آپ رمین پڑھیں تو وہاں بھی یہی جادو آپ کو نظر آئے گا. آپ احرام مصر چلے جائیں تو وہاں بھی یہی جادو نظر آئیں گے. تو یہ قوتیں ہوتی ہیں. بس میں نے جس آپ نے پوچھا ہے نا کہ سورج کیوں واپس آیا، یہ سب پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے جو ہے نا. اس میں بھی اتھارٹی ہے، گفتوں میں بھی. اور ادھر جو ہے نا درخت کا پتہ ہلتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے پاور جو اس کو ہلاتی ہے. ہم چلتے ہیں تو کوئی اندر پاور ہوتی ہے جو ہمیں یہ کرنے پہ وہ کرتی ہے، طاقت دیتی ہے.
تو یہ طاقت اور یہ جو پاور ہے، قوت ہے. تو لیکن ایک بات اور مزے کی آ گئی، طاقت اور قوت میں بھی فرق ہوتا ہے. صحیح. طاقت جو ملتی ہے وہ جس طرح ایک ڈپٹی کمشنر آ گیا، اب وہ ذات کا ایک غریب آدمی تھا، مطلب بہت غریب آدمی تھا، لیکن جب وہ ڈپٹی کمشنر بن کے آ گیا تو اس کے پاس ایک طاقت آ گئی. بالکل. کہ وہ مطلب کسی کو جیل میں ڈال سکتا ہے، کسی کو الٹا لٹکوا سکتا ہے، کہ ریمانڈ لے سکتا ہے. تو یہ اس کو ایک قوت اس کے ساتھ آ گئی. جس طرح آپ لشکر یزید دیکھیں، ایک طرف قوت تھی اور ایک طرف طاقت تھی. تو قوت جو تھا وہ تو حسین کی ذات تھی، آج بھی حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے. لیکن یہ جو مقابلہ تھا کربلا میں، دوسرے لفظ میں دیکھیں تو طاقت اور قوت کے درمیان مقابلہ تھا. تو طاقت ظاہراً جس طرح کوئی تھانے دار بن جاتا ہے تو وہ لوگوں کو مارتا ہے کہ بھئی بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ وہ خود نہیں مار رہا ہوتا، یہ اس کی قوت نہیں ہوتی بلکہ اس کی طاقت ہوتی. تو یہی جو ہے نا مطلب پاور ہوتی ہے، یہی قوت اور طاقتیں ان گفتوں اور تویزات میں بھی ہوتی ہیں. اور پیر فقیر جو ہے نا کسی سلسلے کے در پہ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کلمات کی پاور آپ کو نظر آئے گی. جس طرح ایک گدی ہے، آپ پرانے بزرگ کو دیکھیں، آپ نے برصغیر پاک و ہند کی برشت شہباز قلندر نے ریاضت کی. اب معین الدین چشتی اجمیری سرکار دیکھے کہ اکبر بادشاہ نے تو پورے اس کو پورے عالم مذہب اسلام کو اس نے جو ہے نا پیر فقیری کے پوری ہر چیز کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. داؤ پہ کیسے لگایا؟ اس کا بیٹا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں پیدل جاؤں گا بیٹا ماننے کے لیے، کہ میرا بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو میرا بادشاہ کیسے ہوگا. تو یہ پیدل گیا. اب جب پیدل گیا، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو کابل تک ہندوستان میں بات پھیل گئی، کابل تک پھیل گئی کہ اس طرح بادشاہ جو ہے نا اس ولی کے در پہ جا رہا ہے پیدل بیٹا مانگنے کے لیے. تو اب جو ہے نا مسلمان جو تھے وہ تو کانپنے لگے، جو کمزور عقیدے کے تھے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے جو ہے نا، یہ اگر بیٹا نہ ہوا تو سارے ہندو کہیں گے کہ یہ تو ان کا سارا سلسلہ ہی غلط ہے، جن پیروں کو مانتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، اور جو ہے نا اتنا بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، یہ تو تاریخ کے وقت پہ آنا ہے، یہ تو ہمارا اتہاس بننا ہے، تاریخ ہسٹری بننی ہے. تو وہ گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ شیخو جی آ گئے، جہانگیر جن کا نام تھا. تو یہ اولیاء اللہ کی پاور ہوتی ہے، جو اللہ وہ ریاستیں کرتے ہیں. پھر جو کلمات جس طرح قرآن میں پڑھیں کئی مقامات پہ لولا کلمہ سبقتا، کہ اگر یہ کلمہ پہلے نہ گزر چکا ہوتا تو میں عود کو سونا کر دیتا، میں ابھی ان کو مار دیتا، اسی بات پہ میں ان کو سزا دیتا اگر یہ کلمہ پہلے نہ گزر چکا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کلمات کے تحت پھر نظام چلتا ہے، اس کلمات کے تحت پھر خدا کی مرضی چلتی ہے، اس کی یشا اور منشا اس کلمات کے ذریعے چلتی ہے. تو ایسے ولی اللہ جو حق سچ والے ولی اللہ ہیں، تو وہ اپنی زندگی جب اس مالک کی محبت، عشق اور حقیقت میں گزارتے ہیں، مخلوق کو خوش کرنے میں. اب آپ دیکھیں جس طرح یہ مولوی اعتراض کرتے ہیں، جی وہ فلاں نماز نہیں پڑھتا، وہ جی فلاں بے نماز ہے، اس کو پرے کرو، نفرت کرتے ہیں. تو اب جب نفرت کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں کرتے. اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب اہل تشیع کی پہلے سن لیں. تو اہل تشیع کا جو سب سے بڑا عالم ہے وہ شیخ صدوق ہے. یہ ایک ایسا عالم ہے، من لا یحذر الفقیہ اس کی کتاب ہے کہ اگر فقیہ نہ ہو تو یہ کتاب سب بتائے گا. اب اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور بہت سے راوی اس کے گواہ ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ یتیم جب روتا ہے، وہ یتیم ہوتا ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہوتے یا باپ نہیں ہوتا، اور وہ روتا ہے اپنی بے بسی پہ، اپنی مجبوری پہ، تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے. اور جو کوئی آ کر اس کو خوش کرتا ہے، اس کو دلاسے دیتا ہے، اس کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کا غم بھلا دیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو تحفظ ہوتا ہے، اس کو احساس محبت ہوتی ہے، وہ اس کی پناہ میں آ کر اتنا بچہ یتیم خوش ہوتا ہے کہ اس کو سارا درد غم بھول جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ جنت واجب کر دیتا ہوں، کیونکہ اس نے ایک یتیم کو، میری مخلوق کو خوش کیا اور اس کو خوش رکھا، تو میں اس پہ جنت واجب کر دیتا ہوں. اب ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں ہزاروں، کہ جنہوں نے ہزار لوگ پال رہے ہیں. ایدھی صاحب کو دیکھ لے، جی بالکل، ہزاروں یتیم پال رہے ہیں، ہزاروں بے آسرا پال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اتنی وی آئی پی زندگی گزار رہے ہیں،
اور جو ہے نا مطلب ان لوگوں کو اب کہنا کہ یہ تو بے نماز ہے. شریعت لباس ہے، شریعت کے بغیر انسان ننگا ہوتا ہے، کیونکہ فقر میں شریعت لباس ہے اور طریقت جسم ہوتا ہے. تو شریعت واجب ہے ہر مسلمان پر، یہ آئین ہے. لیکن مولویوں کی طرح جو ہے نا ڈکٹیٹر بن جانا کہ یہ بے نماز ہے اور یہ تو جنمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ بات فقر نہیں مانتا. فقر یہ مانتا ہے کہ اگر اللہ اس پہ راضی ہو گیا ہے یتیم کو خوش کر کے تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے وہ جنت میں جہاں مولوی صاحب نوازوں والا ہوگا وہاں وہ بھی ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے نا فقر نہیں مانتا. لیکن فقر کسی طور بھی شریعت کے خلاف نہیں جاتا ہے، کیونکہ شریعت لباس ہے، اول سیڑھی شریعت ہے. اگر آپ صاحب شریعت نہیں ہے تو آپ طریقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن اگر آپ شریعت کو ہی منزل سمجھ لیں تو پھر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ منزل ہر کسی کی حقیقت ہوتی ہے. یہ راز آج کل میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے عالم ان کو اس راز کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا سن لے شریعت ہی ہماری منزل ہے. آپ موٹر وے پہ آپ چڑھ جائیں، جانا ہو ہم نے لاہور بی بی پاک دامنا کے دربار پہ، اور موٹر وے پہ ہم چڑھ جائیں کہ لاہور والا موٹر وے آ گیا، تو کیا ہم پہنچ جائیں گے وہاں؟ یا ساری زندگی موٹر وے پہ آتے جاتے رہے تو کیا ہم وہ بی بی کے دربار پر پہنچ جائیں گے؟ نہیں. شریعت سے آگے پھر طریقت ہے، گلیوں سے گزر کر وہ حقیقت کا مقام آتا ہے. جو حقیقت یہ شریعت اور طریقت جو رستے ہیں لے جاتے ہیں جہاں وہ مقام حقیقت ہوتا ہے. سبحان اللہ.